सरदार काहिन का लिबास, एक तो दूसरे काहिन भी थे लेकिन सरदार काहिन का लिबास बड़ा ख़ास था। वो क्यों वो लिबास पहन के ही खिदमत करता था, और वो क्यों लिबास इतना ख़ास था, उसके इतने लवाजमात क्यों थे कि सीना बंद भी था और अमामा और ये जो वादे हैं सारे के सारे वो उनको शरीयत उनको मिली सारा कुछ। यीशु मसीह के नाम में ज़ीशान अनील की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम टू हाउस ऑफ इज़राइल, जहाँ पर हम बाइबल की तालीमात से सीखते हैं। सरदार काहिन का लिबास, एक तो दूसरे काहिन भी थे लेकिन सरदार काहिन का लिबास बड़ा ख़ास था, और उसके अंदर देखें कितने लवाजमात थे। सबसे ऊपर तो सीना बंद होता था जो उसने पहना होता था, फिर उसके साथ अफूद है, फिर उसके साथ जुब्बा है, फिर उसके साथ चार खाने का कुर्ता जो सबसे नीचे पहनता था, और फिर अमामा होता था, और साथ कमर बंद भी है। और अमामा के ऊपर जो था ना, एक गोल्ड की प्लेट लगी हुई थी जिसके ऊपर लिखा होता खुदावंद के लिए मुकद्दस। तो ये सारा का सारा उसका लिबास था, और इसके बगैर वो खिदमत नहीं था कर सकता, क्योंकि खुदावंद ने मूसा को जब कहा था कि वो ये सारा लिबास बना, और उसके आखिर में लिखा है ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। तो मेरे बहनों भाइयों, इस लिबास का पहनने का मकसद जो था वो ये था ताकि वो खिदमत का काम अंजाम दे सके। उसके बगैर वो खिदमत का काम नहीं था कर सकता। जैसे अब देखें कि ये लिबास पुराने अहदनामे का किस तरीके से नए अहदनामे के साथ मेल खाता है, बिल्कुल पूरे तरीके से। लिबास जो है वो कवरिंग है, लिबास जब वो पहनता है तो फिर वो एक ख़ास काम को करता है। और हम ये देखते हैं कि नए अहदनामे में यीशु मसीह हमारे सरदार काहिन है, ठीक है। इसमें बड़ी गहरी तालीम है, हम सबको पता है। सो वो मलके सिद्दक की तर्ज का सरदार काहिन है। और देखें यीशु मसीह ने भी जब खिदमत अपनी शुरू की है, आगाज़ किया है, ठीक है ना, तो उन्होंने भी जो है ना यूहन्ना से बपतिस्मा देने वाले से उन्होंने बपतिस्मा लिया, और यूहन्ना ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेने का मतलाशी हूँ, ठीक है। तो मैं तो तेरे वो जूती के तस्मे नहीं खोल सकता, मेरी क्या वक़्त है। सो खुदा ने कहा था हमें इस रास्तबाजी को इसी तरीके से पूरा करना है, मिल के पूरा करना है। सो ही न्यू कि आई एम इन द बॉडी, आई एम इन द फ्लैश, ठीक है। और वो कुव्वत का लिबास जो था ना, हम देखते हैं कि जैसे ही बपतिस्मा होता है तो कबूतर की मानित पाक रूह उनके ऊपर उतरता है। सो पाक रूह एक्चुअली नया अहदनामे में कुव्वत का लिबास जो है ना, वो खुदावंद का पाक रूह है। और बिल्कुल यही बात जैसे खुदावंद ने यीशु मसीह ने की, वैसे ही उन्होंने अपने शागिर्दों को भी कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम कुव्वत का लिबास ना पहन लो। और उधर लिखा है कि और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। तो बिल्कुल सरदार काहिन की तरह जब उसको लिबास दिया था, उसका मकसद था खिदमत का काम करे। सो कलीसिया में भी जो भी खिदमत में है उनके लिए कुव्वत का लिबास लेना बड़ा ही ज़रूरी है। और वो कुव्वत का लिबास जो है वो पाक रूह है। एक तो हम पाक रूह से पैदा होते हैं, वो भी है, लेकिन जो पाक रूह की कुव्वत से हम भरते हैं वो एक अलहदा लेवल है, ठीक है। और वो खुदावंद आपको जिस मकसद के लिए तैयार करता है वैसी फिर आपको जो है ना हिम्मत, ताकत, हिकमत हर चीज़ बख्शता है, और वो उसका पाक रूह ही बख्शता है। तो ये है जी लिबास की बात। अच्छा, अब ये जो लिबास था इसके अंदर देखें कि जो था ना बड़े ख़ास किस्म के रंग थे और ख़ास किस्म का इसका डिज़ाइन था। जैसे इसके लिए जो कपड़ा यूज़ हुआ था ना, तो वो था महीन कतानी कपड़ा, ठीक है। सो महीन कतानी कपड़ा जो है ना वो पाकीज़गी को, सफ़ेद कपड़ा था, और वो पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। मुकाशफा में लिखा भी हुआ कि महीन कतानी कपड़ों से उन लोगों के रास्तबाजी के काम मुराद है। सो महीन कतानी और शफाफियत और जो है ना उसको ज़ाहिर करता है कि जिसके ऊपर कोई भी दाग या धब्बा नहीं है, उसके ऊपर कोई ब्लेमलेस है, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, ठीक है। सो वो ज़ाहिर करता है। और उसके अलावा देखें कि कपड़े में आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग का जो थे ना वो मेल खाती बातें थी। जैसे सबसे पहले हम अफूद को देखते हैं। अफूद क्या था? अफूद एक एप्रन टाइप सा होता था, ठीक है, जो वो जुब्बा के ऊपर पहनता था। और लिखा है अफूद के लिए कि और वो अफूद सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाए, जो किसी माहिर उस्ताद के हाथ का काम हो।
تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ فرق رنگ ہے. جیسے سفید پاکیزگی کی علامت ہے، ویسے ہی جو سونا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں الوہیت کو، خداوند کی قدرت کو اور الوہیت کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ، ٹھیک ہے، یہ تھا خاص. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خیمہ اجتماع میں بھی نا جتنے دروازے تھے نا، باہر والی انٹرنس پاک مقام کی اور پاک ترین، جو انٹری مقام تھے وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دروازوں پہ بھی، پردوں پر بھی اسی طریقے کے رنگوں کا جو تھا نا وہ امتزاج ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور اس کے اندر بڑے بھید کی بات ہے. دیکھیں جی، نیلا رنگ آسمان کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو سرخ رنگ ہے وہ دیکھیں کہ وہ کس کو ظاہر کرتا ہے، وہ قربانی کو بھی ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ خون کا رنگ ہے. کرمزی رنگ جو لکھا ہوا ہے وہ، اور اس کے علاوہ انسان کو بھی ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے. انسان مٹی سے بنا ہے، اور جس مٹی سے بنا ہے، مٹی کے لیے جو عبرانی ورڈ یوز ہوا ہے اڈما، وہ بھی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی لال، خون، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کو ظاہر کرتا ہے. لال رنگ انسان کا ہے کہ آسمان سے خدا زمین پر آیا، ٹھیک ہے، اس نے بدن لیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یسوع مسیح ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ ہی کیم ڈاؤن ان فلیشلی باڈی، اور کنواری مریم سے پیدا ہوا. تو وہ جو ان کا روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کا سارا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بدن میں آئے ہیں. لال رنگ یا کرمزی رنگ ایکچولی کہنا چاہیے، وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا رنگ ہے ارغوانی. اور ارغوانی رنگ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے، بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، رائلٹی. یہ رائل کلر ہے. اور یہ رائل کلر بائی دا وے یہ دیکھیں کہ مکس ہو کے کس سے بنتا ہے، جو رنگ ہے وہ لال اور نیلا جب ان کو مکس کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا یہ پرپل کلر بنتا ہے، اس سے یہ رائل کلر بنتا ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے، آسمان اور زمین کا امتزاج ہمیں جس میں دکھائی دیتا ہے وہ یسوع ہے، وہ مسیح ہے، اور اس میں ہم نے وہ قدرت دیکھی ہے. اور جو سونے کی اس کے اوپر جو تھی نا وہ وہی ہوتی تھی اسلائیاں اور دوسری باتیں، تو وہ بھی خداوند کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اور پھر ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ پھر ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں، اور جب ہم پہن لیتے ہیں مسیح کو تو پھر ہمارے اندر بھی یہ ساری کی ساری، ہم کاہن بھی بن جاتے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بن جاتے ہیں، اور ہم خدمت کا کام بھی کر سکتے ہیں. آمین. اچھا، یہ ہے جی افود کی بات. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو افود وہ پہنتے تھے نا، تو سب سے اوپر یہی دکھائی دیتا تھا. یہ مکس کلر کا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر سینہ بند ایک آ جاتا تھا چورس کلر کا، ٹھیک ہے. سینہ بند آپ یہ دیکھیں کہ یہ آتا تھا، اور اس سینہ بند کے اندر کیا ہوتا تھا، جو تھا نا کاہن اسرائیل کے 12 قبیلوں کے جو تھے نا وہ نام لکھے ہوئے تھے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ 4 قطاروں میں جو تھے نا وہ اس کو کرتے تھے. یہ چوکھنٹی ہوتی تھی ایک تو، اور دوسرا کیا ہے، 4 قطاروں میں اس پر جواہر جڑنا. اور لکھا ہے کہ یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں. اور پھر تھا جی جو 12 قبیلوں کے نام ہوں ان پر کندہ کیے جائیں. 12 قبیلوں کے نام ہوتے تھے، ہر پتھر 12 پتھر تھے، اور 12 پتھروں پہ ہر قبیلے کا نام تھا، اور وہ سونے کے اندر جو تھے نا وہ 4 قطاروں میں ایسے ایسے لگائے جاتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، اور اب یہ دیکھیں کہ اس کو عدل کا سینہ بند بھی کہتے تھے دوسرے الفاظ میں. اور کیا ہوتا تھا، اس سینہ بند کے اندر ایک اور ہوتے تھے جن کو لکھا ہے کہ 2 پتھر کہتے ہیں. ادھر پتھر تو نہیں لکھے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ شاید پتھر ہی تھے. لکھا ہے کہ تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور تمیم کو رکھنا. تو اوریم اور تمیم اس کے اندر رکھے جاتے تھے. اور اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ سینہ بند کے اندر پورے 12 قبیلے ہیں، ان کے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پورے اسرائیل کو ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ عدل کا سینہ بند ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ججمنٹ آتی تھی خداوند کی. ایک تو انصاف کی بات ہے، جہاں پہ انصاف ہونا ہے نا وہاں پہ جزا اور سزا ہمیں دونوں ملتی ہیں. اور اس لیے وہ کیا ہوتا تھا کہ سردار کاہن کیا کرتا تھا، سال میں یوم کپور پہ، یوم کفارہ پہ وہ ایک دفعہ جاتا تھا خداوند کے آگے، اور وہاں پہ جو تھا نا خداوند کی ججمنٹ آتی تھی اسرائیل کے اوپر. اور اگر تو وہ قبول ہوتی تھی تو وہ بچ جاتا تھا، اگر نہیں قبول ہوتی تھی تو سردار کاہن مر بھی سکتا تھا. تو اب یہ جو ہے، یہ جو چوکھنٹی پلیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکچولی کلیسیا کو ہی ظاہر کرتی ہے. جیسے ہم بھی روحانی اسرائیلی ہیں، ٹھیک ہے، تو خداوند کے سامنے یسوع مسیح پوری کلیسیا کا، امت کا سردار کاہن ہے.
ہاں، اور وہ اپنے اوپر ججمنٹ لے کے گیا کیونکہ یہ عدل کا سینہ بند تھا. خداوند کا رعایت جب آتا تھا تو وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی کھوٹ اگر ہے تو وہ دور ہو جائے. اور انصاف جب ہوا ہے تو وہ صلیب پہ ہوا ہے. ہاں، اور وہاں پہ رعایت آیا ہے، وہاں پہ خدا ان کا قہر آیا، اور سارے کا سارا قہر جو ہے، سزا جو ہے، وہ یسوع مسیح نے لی ہے. ٹھیک ہے، پوری کی پوری جو چرچ ہے یہ ایکچولی چکنٹی اور جو ہے نا سینہ بند پورا جو ہے، اس کے اندر 12 قبیلے پورے چرچ کو ظاہر کرتے ہیں. آمین. اور 4 قطاروں میں دیکھے پھر. ٹھیک ہے، سو صلیب پہ ججمنٹ ہوئی ہے، اور صلیب جو ہے وہ ایسے 4 کونوں کو ہی ظاہر کرتے ہیں. اس کے 4 ہی کونے ہیں. اور ایکویلٹی کی بات ہے. چوکھنٹا جو ہے اس کا مین ایکول بھی ہے کہ وہ اسکوئر ہے، دیٹس ایکول. سو ہر ایک کے لیے جو صلیب کے پہ ججمنٹ ہوئی ہے، جو کفارہ ہوا ہے، وہ ہر ایک انسان کے لیے. آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ایکویلٹی ہے، بغیر رنگ و نسل، یہودی یونانی سب کے لیے. سو یسوع کی قربانی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کے اندر بات ہے. اور پھر دیکھیں کہ جو تھا نا اب اچھا، ایک تو یہ تھا، اور اس کے علاوہ جو اس کے کندھے تھے نا سردار کائن کے، اس کے اوپر بھی 2 پتھر تھے، اور ان کے اوپر 6 کر کے نام لکھے ہوتے. 6 قبیلوں کے نام اس طرف، 6 قبیلوں کے نام اس طرف. اور وہ بھی اس کے ساتھ جو تھے نا لگائے جاتے تھے، اور ایسے وہ ہوتی سونے کی چین ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ وہ بریسٹ پلیٹ کے ساتھ ہینگ ہوئے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی 6 اور 6 قبیلوں کے نام ہی ہیں. تو یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے سردار کاہن کے اوپر کیا ہوتا تھا، ذمہ داری ہوتی تھی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ کے لیے، کہ اس نے یہ کام انجام دینا ہے. اور یسوع مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر وہ جو ججمنٹ ہوئی ہے، وہ خداوند نے پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ نبھائی ہے. اس بات کو اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے لکھا ہے کہ وہ دکھ سہ کر اس نے فرما برداری سیکھی، اور اپنے آپ کو سچے خداوند کے سپرد کیا. اور خداوند نے مار کھا کر، کوڑے کھا کر، ٹھیک ہے، اور اس نے کسی بھی آزمائش میں وہ کم نہیں پڑے. سو پوری ذمہ داری کے ساتھ. دیٹس وائی وی سے ہی از اے پرفیکٹ مین، پرفیکٹ گاڈ. آمین. کیونکہ یسوع مسیح میں ڈیوینٹی ہے اور ہیومینٹی دونوں ہمیں امتزاج دکھائی دیتے ہیں. اچھا، اور دیکھیں کہ عدل کے سینہ بند کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اوریم اور تمیم رکھے ہوئے ہیں. اوریم اور تمیم، اور اس کا مطلب ہے لائٹ اینڈ پرفیکشن عبرانی میں. سو لائٹ اینڈ پرفیکشن ہم دیکھتے ہیں کہ ججمنٹ کس کے اوپر آ رہی ہے؟ ہو از پرفیکٹ. از دا کرائسٹ از دا اونلی پرفیکٹ. کسی انسان پہ نہیں. ٹھیک ہے، اس نے ججمنٹ لی ہے ہماری. اور وہی نور بھی وہی ہے. وہ جیسے خدا نے کہا ہے کہ کوئی نیکوکار نہیں، اور نور کہا ہے کہ میں دنیا کا نور. سو لائٹ اور پرفیکشن ہوا ہے. اور اس کے پیچھے اسرائیل کے پیچھے جو ججمنٹ اصل میں لے رہا ہے وہ یسوع مسیح خود. اسرائیل، روحانی اسرائیل، میں بات جب کرتا ہوں سو وہ ہم ساری کلیسیا کی بات کر رہے ہیں. آمین. اوکے، سو یہ اس کے اندر دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے. اور ایک بدن کی بھی بات ہے. دیکھیں اس کے اندر یہ سارے 12 کے 12 سینہ بند کے اندر. سو ہم کلیسیا جو ہے وہ ایک بدن بھی ہے، اور جب ہم نے اٹھائے جانا ہے تب بھی ہم نے اکٹھے اٹھائے جانا ہے. سو یہ بھی ایک جان والی بھی بات ہے اس کے اندر. اچھا جی، اس کے بعد اب آئیں جبہ. جبہ کیا ہوتا تھا؟ جبہ جو تھا نا وہ بالکل آسمانی رنگ کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ افود کے نیچے پہنا جاتا تھا. ٹھیک ہے، افود سب سے اوپر آتا تھا، اس کے اوپر سونے کی پلیٹ، اور یہ اس کے نیچے جبہ ہوتا تھا. اور اس کے لیے لکھا ہے کہ اور اس کے دامن کے گھیروں میں چاروں طرف آسمانی ارغوانی سرخ رنگ کے انار بنانا. ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں، یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیرے میں ایک سونے کی گھنٹی اور اس کے بعد انار. تو اس لیے ہوتا تھا کہ وہ جو تھے نا وہ بیلز ہوتی رہیں کہ پتہ چلتا رہے کہ خدا کی ججمنٹ تو نہیں اس کے اوپر آ گئی، وہ ہلاک تو نہیں ہو گیا اس کی وجہ سے. جبہ میں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انٹائرلی بلو کلر کا ہے. ٹھیک ہے، سو دس از ہول. یہ خداوند کے جو ہے نا صرف جو ڈیوینٹی ہے اس کو بھی ظاہر کر رہا ہے. آسمانی کے وہ پیور ہے، وہ آسمان سے ہے. اس میں انسانی کسی قسم کا کام نہیں ہے کہ وہ جیسے ہے نا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ پاک روح کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئی. سو اس کے اندر دیر از اے نو مکس، اور کوئی انسانی بیج اس کے اندر نہیں ہے.
اور روح القدس کی آسمان سے خدا کی طرف سے ہی باپ کا اسی لیے اکلوتا بیٹا ہم کہتے ہیں، کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اس کے اندر جو بیج ہے وہ آسمانی باپ کا ہے۔ تو یہ ہوتا تھا جی جبہ، اور اب جبہ کے نیچے جو ہوتا تھا نا وہ ہوتا تھا کرتا، جس کو ہم سب سے نیچے کہہ لیں کہ جو پہنا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے کرتا ہوتا تھا، پھر جبہ ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر افود ہوتا تھا، افود کے اوپر سینہ بند ہوتا تھا۔ اچھا، اب کرتا جو تھا نا، کرتے کے لیے بھی باریک کتان کا بنا ہوا ہو، اور 4 اس کے خانے ہوتے تھے۔ خانے سے مراد کے ڈیزائن جو ہوتا تھا نا اس کے اوپر لائک اے اسکوئر، ٹھیک ہے، جس کو ہم چیک جیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سو وہ 4 ڈبوں کا جو ہے نا اس طریقے کا ہوتا تھا۔ اور اب یہ دیکھیں کہ کرتا جو ہے اگین وہ کتان، باریک کتان جو ہے پاکیزگی کو ظاہر کر رہا ہے، اس میں بھی ہمیں یسوع مسیح کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو 4 خانے ہیں وہ بھی اگین کہ جیسے چاروں اناجیل جو ہیں وہ خداوند کے ڈفرینٹ پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہیں، ہاں، کہ لباس جو ہے جس کو ہم بھی آج پہنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے، تو پھر ہمارے اندر سے اس کی باتیں ہی اجاگر ہوتی ہیں، اس کی کریکٹرسٹک ہی اجاگر ہوتی ہیں۔ سو 4 انجیلیں جو ہیں خداوند کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس کو، ان کی خوبیوں کو اور اس کے بڑے کام کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے مرکز کی انجیل جو ہے، متی کی انجیل بادشاہ کے طور پہ خدا کو دکھاتی ہے، اور نسب نامہ شروع پہلے باب سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں بادشاہوں کا ہی ہے۔ سو وہ تمام اس کے اندر بادشاہوں کی بات ہے کہ وہ رائل فیملی سے تھا، اور وہ اسی پہ فوکس کرتی ہے، آسمانی بادشاہت پہ ہی ساری کی ساری انجیل بات کرتی ہے۔ دوسری مرکز کی انجیل جو ہے وہ خداوند کو خادمانہ، اس کی خدمت کی بات کرتی ہے کہ وہ خادم کے طور پہ ہے، اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، خالی کر دیا، اور خادمانہ صورت اختیار کی ہے۔ اور لوکا کی انجیل جو ہے وہ انسانی پہلو کو اجاگر کرتی ہے کہ خداوند جو تھے، ہی واز بشریت کے دنوں میں لکھا جب وہ رہا، تو وہ بشر کے طور پر اس کی ہیومینٹی کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو درد بھی ہوتی تھی، غصہ بھی آتا تھا، ٹھیک ہے، اور آزمائش بھی ان کے اوپر ویسی آتی، بھوک بھی لگتی تھی، تو وہ ساری کی ساری انسانی پہلو کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل ہم سب جانتے ہیں، وہ تمام تینوں انجیلوں سے منفرد ہے تھوڑی، اور وہ خداوند کی الوہیت کو بتاتی ہے، وہ اس کی ڈیوائن نیچر کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایک تو انسانی نیچر ہے اور ایک ڈیوائن نیچر ہے، کہ جہاں پہ الوہیت ہم کہتے ہیں کہ خدا کی الوہیت مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی تھی، تو وہ اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا تھا، یہی مجسم ہوا، اور ہم نے جو ہے نا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کا اکلوتے کا جلال۔ سو وہ سارے کا سارا باتیں جو ہے کلام کو، یسوع کو، کہ وہی جسم لے کے ہمارے درمیان آ گیا، سو وہ الوہیت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے نا، بلکہ مصلوب کیا انہوں نے، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کرتا جو تھا نا وہ لیا تھا، کرتا بھی لیا تھا، اور اوپر جو روب لیتے تھے وہ بھی انہوں نے لی تھی۔ تو روب کے انہوں نے 4 ٹکڑے کر دیے تھے، ٹھیک ہے، اور جو تھا نا یہ والا جو کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے نہیں تھا پھاڑا، اس کو انہوں نے کچھ نہیں تھا کیا، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ بن سلا تھا۔ ادھر لکھا جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تھے، اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے 1 حصہ، اور اس کا کرتا بھی لیا، اور یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ جو کرتا تھا یہ وہی جیسے وہ ہوتا تھا کرتا، یہ بھی بنا ہوا تھا، اسی طرح کا تھا۔ اور آگے لکھا ہے اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس سے کا نکلتا ہے۔ سو جو کرتا تھا وہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، مہین کتانی کپڑے ہوتے تھے، سو وہ ایکسپینسو تھا، سو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو نہیں پھاڑتے اور اس کے اوپر ہم کرا ڈالتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا کہ وہ پیشن گوئی پوری ہو کے انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیا اور میری پوشاک پر کرا ڈالا۔ سو مسیح کا کرتا بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن آپ ایک بات اور دیکھیں کہ کرتا تو وہاں پہ انہوں نے اتارا ہے اس کا، لیکن اس کے اندر ایک اور جو خوبصورت بات ہے نا، کہ یسوع مسیح وہاں پہ جو ہے نا، وہاں پہ وہ سردار کاہن کے طور پر نہیں تھے، وہاں پہ وہ برہ کے طور پر تھے، وہاں پہ وہ قربانی کے طور پر تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کرتا جو ہے ان کو اتارا گیا، کپڑے ان کے اتارے گئے ہیں۔ سو خداوند نے اپنے آپ کو وہاں پہ قربان کرنا تھا، اس لیے سردار کاہن تو وہ اس کے بعد اپنا لہو لے کر گئے ہیں باپ کے پاس، پاک حضوری میں گئے، اور وہاں پہ لکھا کہ آسمان پہ، ٹھیک ہے، جو قربان گائے وہاں پہ انہوں نے اپنا ہی لہو لے کر گئے ہیں، آسمانوں سے گزر گئے ہیں، اور ہم سب کی خلاصی کروائی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ہم دیکھیں کہ کرتا جو وہ تھا وہ اتارا گیا ہے، ہاں، اور وہاں پہ وہ قربانی کے طور پہ دکھائی دے رہے ہیں۔
अच्छा, फिर एक और बात थी कि अमामा और सोने का पत्थर होता था, हाँ, और लिखा है कि तू खालिश सोने का एक पत्थर बना और उस पर अंगुश्तरी के नक्श की तरह ये कुंदा करना खुदावंद के लिए मुकद्दस, ठीक है जी। सो ये होता था एक सोने का पत्थर और उसके ऊपर लिखा था खुदावंद के लिए मुकद्दस। सो सब कुछ वो कर लेता था और ये अमामा पहनता था और उसके ऊपर खुदावंद के लिए मुकद्दस। सो वो जो सारे की सारी चीज़ें थी उसके पहनने की वजह से वो मुकद्दस ठहरता था। सारे लिबास का जो मकसद था ना कि ये खुदावंद के लिए मुकद्दस है, ये उसका चुना हुआ है, ये मखसूस है, ये अनॉइंटेड वन है और इसके वसीले से ही हर एक चीज़ कबूल होगी, सरदार काहिन जो होता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इज़्ज़त की बात भी है और लिखा कि इसको तूने इसकी पेशानी पे रखना है, ये हारून की पेशानी पर रहे। और हम देखते हैं कि ये इज़्ज़त और वक़ार का भी निशान है, हाँ, कि सरदार काहिन और ये जो चीज़ होती थी ये उनको दूसरे काहिनों से मुनफरिद भी करती थी। बाकियों के पास अमामा ही था लेकिन ये पत्थर नहीं था होता उसके ऊपर लिखा, और बाकी भी जो थे ना ऊपर के लवाजमात नहीं थे होते, कपड़े जो थे ख़ास। सो और ये पेशानी पे होने का मतलब ये कि खुदावंद के लिए जो मुकद्दस है ना, ये एक तो उसकी इज़्ज़त है, हाँ, और दूसरा जो है ना वो खुदावंद की तरफ से है। सो उसके पास डेफिनेटली ही इज़ अ ब्लेसड वन, उस पर पाकरू का मसा है और उसके पास खुदावंद का पाकरू है, और पाकरू है तो उसके अंदर इल्म भी होगा, कलाम भी होगा और हिकमत भी होगी, तनाई भी होगी। सो ये सारी जो है ना इसीलिए उसको इज़्ज़त की निगाह से देखना है। जैसे शरा के जितने आलम थे जो काहिन होते थे, ठीक है ना, सो उनको शरीयत का पता होता था। सो आज हम भी देखें, कलाम हमें कहता है कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ठीक है। अक्ल मतलब पेशानी, कि जब जो हेड है जो हमारे पूरे जिस्म को कमांड करता है, जब आपका वो नया होता जाता है कलाम से, ठीक है, तो हमारी सूरत बदलती जाती है। फिर हम लोगों के आगे जो है ना वो इज़्ज़त का मुकाम रखते हैं, सरफराजी पाते हैं और दूसरों के लिए बरकत का सबब बनते हैं, जैसे सरदार काहिन भी बन रहा है। आमीन। तो और मैं ये वर्स पढ़ ही देता हूँ, बड़ी अच्छी है, इधर लिखा हुआ है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नहीं बनते जाओ। सो ये है जी पेशानी की बात, कि जो हमारे अंदर अक्ल है ना, एक्चुअली हमने उसको नया बनाना है और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। सो इंसानियत को हमने पहना, नई इंसानियत को जो खुदा के मुताबिक है और सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी की बात है। सो हमने सोचों को, ख्यालों को हमने जो है ना नया करना है, हमने पाक करना है और यीशु की रास्तबाजी में चलना है। सो फिर हम खुदावंद के लिए मुकद्दस गिने, फिर खुद ही लिखा जाता है और वो हमारी गवाही होती है। एक्चुअली हमारे माथों पे तो लिखा नहीं होता, लेकिन हमारे करैक्टर से वो चीज़ जाहिर हो रही थी कि ही इज़ द चूज़न वन, ठीक है, ये खुदावंद का काम करता है और खुदावंद की बात करता है। सो ये खुदावंद का बंदा है, ये काहिन है, ये सरदार काहिन है। जैसे हम यस्सु को जब देखते हैं तो लिखा कि उस सरदार काहिन की तरफ, उस यस्सु की तरफ तकते रहो, हाँ, क्योंकि वहाँ से सारी निजात है, उसी ने हर एक चीज़ की है, तो इसलिए ये लिखा होता था। अच्छा, और ज़करिया नबी की जो है ना किताब, वहाँ पे यशफा के लिए लिखा कि उसके मैले कपड़े उतारे गए हैं, ठीक है, और जो था ना उसको साफ़ कपड़े बनाए गए थे, हाँ, और उसको अमामा भी दिया गया था, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि जब मखसूस या बरकत आ रही है तो फिर इन्हीं कपड़ों की हम देख रहे हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ है, और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था, फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो, और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकरदारी तुझसे दूर की है। सो मैले कपड़े बदकरदारी को जाहिर कर रहा है, और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा, उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। सो ये देखें कि यहाँ पे भी लिबास मिल रहा है, तो उससे वो पाक होता जा रहा है। सो सरदार काहिन का लिबास मेरे बहने हुए जितना भी था, और दूसरे काहिनों का भी लिबास वो इसीलिए था ताकि वो खुदावंद के सामने पाक ठहरे। खुदावंद को वो नहीं थे दिखाई देते, उनका लिबास एक्चुअली होता था। जैसे आज हम जो यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम लिखा मसीह को पहन लेते हैं, तो हम नहीं दिखाई दे रहे होते बाप को अपना बेटा दिखाई दे रहा होता है, जो परफेक्ट, जो बिल्कुल पाक है, जो पाकीज़ा है, जो रास्तबाज है। हमारी अपने अच्छे काम तो रास्तबाज नहीं है, ठीक है, वो तो गंदी धज्जी, हमारी नेकी भी गंदी धज्जी है। तो खुदावंद की जो पाकीज़गी है, यीशु की जो पाकीज़गी है, उसकी जो रास्तबाजी है, वो बाप को दिखाई दे रही होती है।
اور اس لباس کی وجہ سے ہی وہ جو تھے وہ خدمت کر سکتے تھے، ہاں، اور عام لباس سے نہیں تھے کر سکتے۔ تو آج ہم بھی یسوع کے لباس میں ہیں، اس کی راست بازی، سچائی، پاکیزگی، وہ جو روح کے ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے جب ہم کہ سر پر نجات کا خود پہنو، ٹھیک ہے، کمر کو سچائی سے کسو، چھاتی پہ راست بازی کا بختر بند لگاؤ، ٹھیک ہے، اور اپنے جوتوں پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے منادی کے جوتے پہنو۔ تو یہ سارے لوازمات ہیں آج جو ہم روحانی عالم میں پہنتے ہیں، ان سب کے اوپر ایمان کی سپر لکھا ہے، پھر کھینچ دو، اور ہاتھ میں خدا کا زندہ کلام دو دھاری تلوار لو، ٹھیک ہے۔ سو آج ہم اس طریقے سے، آج ہم جب سردار کاہن ہیں، مسیح کی خدمت کے کام میں ہیں، تو پھر ہمارے پاس یہ سارے لوازمات ہونے چاہیے۔ سو پرانے عہد نامہ میں وہ تھے، نئے عہد میں ہم جب مسیح کو لے لیتے ہیں تو پھر ہم ڈیفینیٹلی سچائی سے بھی اور خوشخبری کی منادی سے بھی، کلام سے بھی، پھر ہم اس سے بھرتے جاتے ہیں، اور وہ ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، اس سے ہم جانے جاتے ہیں کہ خداوند کے لیے مقدس، آمین۔ سو یہی ہے ساری بات اس سارے لباس کے اندر۔ سو اپنے لیے ہم نے جو مسیح کے روح سے پیدا ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے پاک روح کے ہتھیاروں سے لیس ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کلام ہمارے لیے سب سے اچھی رہنمائی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔